बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ब्लैक डे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्या हुआ मिस्टर माइकल, कोई पेशरफ्त हुई? सदीकी ने कहा, हाँ, ये 2 कारों में जो 5 अफराद गए हैं उन्होंने कोठी पर मिसाइल बरसाए थे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो सब बेइख्तियार उछल पड़े। तो फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उनसे हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती थीं। सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा, उसका अंदाज ऐसा था जैसे इमरान ने हाथ आने वाला सुनहरी मौका अपनी हिमाकत से ज़ाया कर दिया हो। यहाँ की पुलिस को तुम नहीं जानते। यहाँ किसी के हलक से हल्की सी आवाज़ भी निकले तो पुलिस वाले कूद पड़ेंगे और फिर यहाँ पुलिस से बचाने के लिए हमें सर सुल्तान की मिन्नतें करना पड़ेंगी या फिर यहाँ मौजूद पाकेशियाई सफ़ीर से कहना पड़ेगा, जबकि हम मेकअप में हैं। अब बताओ किससे बात करेंगे? इमरान ने कहा तो सदीकी के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी की लहर दौड़ती हुई नजर आने लगी। फिर अब क्या करना है? वो तो गए। सदीकी ने कहा, मैंने एक कार के बम्पर पर कॉशनर लगा दिया है। अब यहाँ से जाकर रिसीवर में यहाँ का मुकामी नक्शा डालकर चेक कर लेंगे और वो कार जहाँ भी होगी कॉशनर बता देगा। आओ चलें, लेकिन अलहदा अलहदा होकर हम यहाँ से निकलेंगे। इमरान ने कहा, लेकिन अब कहाँ जाना है? नोमानी ने कहा, फिलहाल हम यहाँ से बस के जरिए सेंट्रल गार्डन जाएंगे। वहाँ से मुकामी नक्शा मिल जाएगा और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। इमरान ने कहा तो सब ने असबात में सर हिला दिए। विक्टर ने कार हेडक्वार्टर की मखसूस पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो चीफ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए कंप्यूटर फीडिंग से ओके की कॉल आने की ज़रूरत होती थी। हेडक्वार्टर में आने जाने वाले तमाम अफराद, जिनमें चीफ जैगोर भी शामिल था, के तमाम जिस्मानी ग्राफ्स को कंप्यूटर में खसूसी तौर पर फीड किया गया था। फीडिंग के मुताबिक कोई आदमी ना अंदर जा सकता था और ना ही गेट नहीं खुलता था, बल्कि सिक्योरिटी सेक्शन में सायरन बजने शुरू हो जाते थे। इसलिए पहले से ही कॉल करना ज़रूरी था। विक्टर ने रास्ते में फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी आमद की इत्तला दे दी थी ताकि कंप्यूटर उसकी चेकिंग के लिए पहले से तैयार हो, वरना उसे गेट पर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता और मौजूदा हालात में वो इंतज़ार करने के मूड में नहीं था। इमरान और उसके साथियों के पुरअसरार अंदाज में बच जाने ने उसका मूड वाकई ख़राब कर दिया था और फिर वाकई उसे गेट पर इंतज़ार ना करना पड़ा और चंद मिनटों बाद उसकी कार हेडक्वार्टर में दाखिल होकर पार्किंग तक पहुंच गई। वो अब चीफ के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका जहन मुसलसल यही सोच रहा था कि वो चीफ को क्या बताएगा। लेकिन जाहिर है वो कोई बात चीफ से छुपा ना सकता था, क्योंकि तवील तजर्बे की बुनियाद पर उसे मालूम था कि हर चीफ के बहुत से और भी बहुत मुखबिर होते हैं जो साथ साथ उसे रिपोर्टें देते रहते हैं। इसलिए चीफ के सामने सच बोलना ही उसके हक में बेहतर हो सकता है। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो चीफ की आंखें उस पर जमी हुई थीं और चीफ का चेहरा सुता हुआ था। विक्टर ने सलाम किया और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम नाकाम लौटे हो, चीफ जैगोर ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस चीफ, फिलहाल तो हमें नाकामी हुई है, लेकिन हम जल्द ही अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल देंगे। विक्टर ने तवील सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ है, तफसील से बताओ। चीफ ने कहा, यही बात मैं सारे रास्ते सोचता आया हूँ कि आपने तफसील पूछनी है और मैं तफसील क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी समझ में नहीं आई। विक्टर ने कहा तो चीफ बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं अपनी कैरियर लाइफ में बेशुमार बार ऐसी कैफियत से गुजर चुका हूँ, और फिर जब मुकाबले पर इमरान हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। समझ में ना आने वाले वाकयात भी हो सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। तुम बहरहाल खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। चीफ जैगोर ने कहा। होना क्या है चीफ?
میں اپنے 4 ساتھیوں سمیت ڈان کالونی کی اس کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ ہم 2 کاروں میں سوار تھے، سامنے ہی پارکنگ تھی، وہاں ہم نے کاریں روک دیں، پھر ہم نے چیکنگ کے لیے کراس ریکس کیپسول اندر پھینک دیا۔ ریسیور پر ایک آدمی کا خاکہ دکھائی دیا جو ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی آدمی اندر موجود نہ تھا۔ ہم انتظار کرتے رہے۔ طویل انتظار کے بعد ایک کار میں 4 افراد وہاں پہنچے اور پھر وہ چاروں کار سمیت اندر چلے گئے۔ ہم تیار ہو گئے، ہم نے میزائل گنیں نکالیں اور پھر ہم نے سائیڈ روڈ سے آگے بڑھتے ہوئے وقفے وقفے سے میزائلوں کی کوٹھی پر بارش کر دی اور آخر میں میزائل گنیں بھی اندر پھینک دیں۔ پوری کوٹھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ ہم سب لمبا چکر کاٹ کر واپس اس کوٹھی کے فرنٹ پر پہنچے تو وہاں پولیس، ایمبولنس گاڑیاں اور ملبہ ہٹانے والی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ ملبہ ہٹایا گیا تو وہاں کوئی لاش یا انسانی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا۔ کوٹھی خالی تھی۔ میں پریس رپورٹر کے روپ میں آخری لمحے تک وہیں رہا، پھر آپ کو رپورٹ دینے کے لیے مجھے خود آنا پڑا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سوالات کرنے تھے، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے معلومات نہیں کی کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ سائیڈ کوٹھی میں چلے گئے یا عقبی طرف سے باہر کود گئے؟ چیف نے کہا۔ چیف، عقبی طرف بھی کوٹھی ہے جو آدھی سے زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ ایک سائیڈ پر سڑک ہے جہاں سے ہم نے میزائل برسائے، دوسری طرف کوٹھی ہے جو میزائلوں سے کافی حد تک تباہ ہو چکی ہے، اس لیے ادھر سے وہ کہاں جا سکتے تھے؟ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایک تہہ خانہ تھا جس کی سائیڈ میں خفیہ راستہ تھا، لیکن یہ تہہ خانہ اور خفیہ راستہ مکمل طور پر مندہم ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ لوگ یقیناً ادھر سے ہی نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، وکٹر نے کہا۔ وہ واقعی خوش قسمت لوگ ہیں، قدرت ان کی مدد کرتی ہے اور انہیں بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہرحال ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، چیف جیگور نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، ہم انہیں بہرحال تلاش کر لیں گے، وکٹر نے کہا۔ کیسے؟ کیا پلاننگ ہے تمہارے ذہن میں؟ جیگور نے کہا۔ وہ ایک بار پھر رہائش گاہ کسی نہ کسی سے حاصل کریں گے، کاریں اور اسلحہ حاصل کریں گے، اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم ازاٹو شہر کے تمام اسٹیٹ ڈیلرز اور کار ڈیلرز کو چیک کریں گے، اس طرح ہم ان تک پہنچ جائیں گے، وکٹر نے کہا۔ نہیں، وہ لوگ بے حد ہوشیار ہیں، یہ اس طرح قابو میں نہیں آ سکیں گے، ان کے لیے کوئی فول پروف پلاننگ کرنا ہوگی، جیگور نے کہا۔ پھر آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ وکٹر نے کہا۔ میں کارلس سے رابطہ کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ پورے ازاٹو میں ہونے والی گفتگو میں سے لفظ پاکیشیا اور عمران کو ٹریس کرے۔ گو اس پر بے دریغ دولت خرچ ہوگی، لیکن یہ شیطان ختم ہو جاتے ہیں تو سودا مہنگا نہیں، چیف جیگور نے کہا۔ باس، اس میں بھی زیادہ وقت چاہیے۔ وہ لوگ اگر ہوشیار ہیں تو وہ پاکیشیا اور عمران کے لفظ منہ سے نہ نکالیں گے، اور جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے وہ آزادانہ ازاٹو میں گھومتے پھریں گے اور ہم صرف انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، وکٹر نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور کیا سوچیں تم بتاؤ، چیف جیگور نے کہا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، ان کا مشن کیا ہے جو انہوں نے مکمل کرنا ہے، وکٹر نے کہا۔ وہ یہاں بلیک ڈے کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے آئے ہیں تاکہ پاکیشیا کے خلاف منصوبہ ختم ہو جائے، جیگور نے کہا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر کو وہ تلاش کیسے کریں گے؟ وکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک فون کے ذریعے، جو ممکن نہیں ہے کیونکہ فون کے ساتھ ڈوجنگ مشین نصب ہے جو کہ ایک چھوٹے سے گیراج میں موجود ہے، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے فون کے ذریعے ہیڈ کوارٹر ٹریس نہیں کیا جا سکتا، جیگور نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ وکٹر نے کہا۔ کسی ایسے آدمی کو ٹریس کیا جا سکتا ہے جو ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع جانتا ہو، جیسے تم یا تمہارے سیکشن کے لوگ، جیگور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اور میرے ساتھی اب چھپ کر تو بیٹھ نہیں سکتے، وکٹر نے کہا۔ ہاں، اس لیے تم بھی خیال رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں، جیگور نے کہا۔ باس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کریں، وہ جو بھی کریں گے بہرحال یہاں ہی آئیں گے،
پھر ہم ان سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں۔ وکٹر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، وکٹر کے کوٹ کی اندرونی جیب سے سیل فون کی مخصوص گھنٹی کی آواز سنائی دی تو وکٹر اور جیگور دونوں چونک پڑے۔ وکٹر نے تیزی سے اندرونی جیب سے سیل فون باہر نکالا۔ یس، وکٹر بول رہا ہوں۔ وکٹر نے رابطے کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ ولیم بول رہا ہوں باس، یہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں قتل عام ہوا پڑا ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو وکٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے جیگور کی حالت بھی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وکٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں 4 روز کی چھٹی پر تھا۔ آج میں جلد واپس آ گیا تو میں نے سوچا کہ چند فائلیں مکمل کرنی ہیں وہ کر لوں۔ چنانچہ میں ہیڈ کوارٹر آیا تو یہاں چھوٹا پھاٹک باہر سے بند تھا۔ میں اسے کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں اندر قتل عام ہوا پڑا تھا۔ سپر سیکشن کے تمام لوگ سوائے آپ کے بڑے کمرے میں مردہ پڑے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ اور دیگر ملازمین سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے سی سی کیمرہ ریکارڈنگ آن کی تو پتہ چلا کہ یہ 5 افراد تھے جو عقبی طرف سے کود کر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے عقبی طرف موجود آدمی کو پکڑ کر اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر اس سے اسلحہ اور آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھر وہ عقبی راستے سے نیچے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں سے انہوں نے سائلنسر لگے مشین پسٹل لیے اور اس کے بعد قتل عام کر کے وہ نکل گئے۔ وہ سب کچھ چیک کر کے میں آپ کو سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہی کال کر رہا ہوں، ولیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا اور فون آف کر کے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رکو، بات سنو، جیگور نے تیز لہجے میں کہا تو وکٹر تیزی سے اس کی طرف مڑ گیا۔ یس باس، وکٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ شاید جلد از جلد اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے؟ کیسے؟ جیگور نے کہا۔ یہی تو میں جا کر معلوم کرنا چاہتا ہوں باس، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ ولیم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو تمہارا سپر سیکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تم اکیلے وہاں جا کر کیا کرو گے؟ جیگور نے کہا۔ باس، میں اسپیشل سیکشن کو راستے سے کال کروں گا، وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اسپیشل سیکشن کے ساتھ مل کر میں ان پاکیشیاؤں کے خلاف بھرپور انداز میں کام کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، میں ان کی لاشیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا چیلنج ہے، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، میں ان لاشوں کا انتظار کروں گا، جیگور نے میز کی سائیڈ سے آگے بڑھ کر وکٹر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور وکٹر اس کا شکریہ ادا کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ عمران سینٹرل گارڈن پہنچا تو اس کے ساتھی اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ عمران کے ساتھی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سینٹرل گارڈن پہنچے تھے، جبکہ عمران بس میں سوار ہو کر سینٹرل گارڈن سے کافی پہلے ایک سٹاپ پر اتر گیا تھا۔ وہاں سے کئی دکانیں گھوم کر اسے اپنے مطلب کا نقشہ مل گیا، جسے اس نے کاشنر کے ریسیور میں ڈالا اور پھر اسے چیک کیا تو نقشے کے مطابق کاشنر ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کار جس میں 4 افراد گئے تھے اور جس کے بمپر پر اس نے کاشنر لگایا تھا، ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 میں موجود ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ حملہ آوروں کا اڈا یہی کوٹھی ہے۔ اس نے ریسیور آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور واپس پیدل چلتا ہوا سینٹرل گارڈن پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی بکھرے ہوئے انداز میں ادھر ادھر موجود تھے۔ عمران نے انہیں مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور خود وسیع و عریض گارڈن کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کاشنر کے مطابق حملہ آوروں کا اڈا ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے اور نہ ہی کاریں۔ یہاں اسلحہ کی کھلے عام فروخت ممنوع ہے اور ظاہر ہے 2 کاریں خرید کر انہیں استعمال کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم اس کوٹھی تک علیحدہ علیحدہ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر پہنچیں اور کالونی کے آغاز میں ہی اتر جائیں یا اس کوٹھی سے کچھ دور جا کر اتریں، پھر اس کوٹھی میں داخل ہو کر وہیں سے اسلحہ لیں اور حملہ آوروں کا خاتمہ کر کے ان میں سے کسی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کریں
اور پھر وہیں موجود کاریں لے کر ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیں گے۔ عمران نے کہا، مسٹر مائیکل، حملہ آور تربیت یافتہ لوگ نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کی یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر ضروری نہیں جس کوٹھی میں کاشنر والی کار موجود ہے وہاں اسلحہ بھی موجود ہو، اور بغیر اسلحے کے اس کوٹھی میں داخل ہونا بھی اپنے آپ کو جان بوجھ کر اندھے کنویں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی قابل عمل پلان بنانا ہوگا۔ صدیقی نے کہا تو عمران پہ اختیار مسکرا اٹھا۔ گڈ، تم واقعی اب چیف بن گئے ہو۔ یہاں اسلحے کی خرید و فروخت سخت ممنوع ہے، اور تم نے دیکھا کہ حملہ آوروں نے ہمیں کیسے فوراً ہی ٹریس کر لیا تھا۔ اس لیے یہاں اسلحہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی جرائم پیشہ آدمی یا گروہ سے رابطہ کرنا پڑے گا جو ہمارا واقف کار نہیں ہوگا۔ جو واقف کار تھا اس سے میں نے یہ کوٹھی حاصل کی تھی، اسے کوٹھی تباہ ہونے کی خبر مل چکی ہوگی اور وہ بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ اس نے اب ہماری مدد نہیں کرنی بلکہ الٹا ہمیں پھنسوا دینا ہے۔ جہاں تک اس کوٹھی میں اسلحہ ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہے تو تربیت یافتہ افراد لازماً اپنے پاس فالتو اسلحہ ضرور رکھتے ہیں۔ اسی طرح کاریں بھی ہم وہیں سے حاصل کر لیں گے، ورنہ ایک بار پھر دشمنوں نے ہمیں ٹریس کر لیا تو ہر بار خوش قسمتی ساتھ نہیں دیا کرتی۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل درست کہہ رہے ہیں، اس شہر کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ نعمانی نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، جیسے مسٹر مائیکل کہیں۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انٹر سٹی بس میں بیٹھ کر ہم ہیون کالونی سٹاپ پر اتر جائیں گے، پھر آگے کاروائی ہوگی۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور وہ اٹھ کر علیحدہ علیحدہ ہو کر سینٹرل گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہیون کالونی کی جس کوٹھی میں کاشنر کار کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا وہ درمیانے سائز کی کوٹھی تھی جس کے عقبی طرف گلی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک ایک کر کے عقبی طرف سے کوٹھی میں داخل ہوا تو اچانک سائیڈ گلی سے آنے والا ایک مسلح آدمی ان کے سامنے آ گیا اور عمران نے اسے دیکھتے ہی اس طرح چھاپ لیا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ پھر عمران اسے گھسیٹتا ہوا سائیڈ پر لے گیا اور چند لمحوں بعد اس نے بتا دیا کہ اسلحہ کہاں موجود ہے اور کوٹھی میں کتنے افراد ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ یہ آدمی عقبی طرف کا پہرا دے رہا تھا۔ وہ واش روم میں گیا تھا جہاں سے واپسی پر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جس کمرے میں اسلحہ تھا اس کمرے کی کھڑکی عقبی طرف بھی موجود تھی، جو بند ضرور تھی لیکن اسے اندر سے لاک نہیں کیا گیا تھا، اس لیے عمران نے اسے آسانی سے کھول لیا اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں الماریوں میں واقعی انتہائی جدید اسلحہ موجود تھا، وہاں سائلنسر لگا اسلحہ بھی موجود تھا۔ عمران نے گنجان آباد علاقہ ہونے کی وجہ سے سائلنسر لگا اسلحہ پسند کیا اور پھر وہ اسلحے سمیت اس کمرے سے نکل کر عمارت کے اندرونی حصوں میں داخل ہو گئے۔ عمران کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ کتنے افراد کہاں کہاں موجود ہیں، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں پلاننگ سمجھا دی تھی، جس کے نتیجے میں 20-25 منٹ کے اندر وہاں موجود افراد ختم کر دیے گئے۔ اس کام میں سائلنسر لگے اسلحے نے بڑی مدد کی تھی، ورنہ اگر اتنے افراد کو ویسے گولیاں ماری جاتیں تو شہر کی ساری پولیس یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ عمران نے ایک آدمی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے جس کا انچارج وکٹر ہے۔ وکٹر کو ہی ہیڈ کوارٹر کا علم ہے اور وہ وہاں جاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ عمران کو اس لیے بھی اس آدمی کی بات پر یقین کرنا پڑا کہ اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ البتہ عمران نے اس آدمی سے وکٹر کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل معلوم کر لی۔ پھر اس آدمی کو ہلاک کر کے وہ سب اس کوٹھی سے باہر آ گئے، کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا تھا اور وہ اندر پھنس بھی سکتے تھے۔ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر درختوں کا جھنڈ تھا جس میں 10-12 بینچیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر تازہ ہوا بھی لے سکیں اور ماحول کا لطف بھی اٹھا سکیں۔ وہ سب اس جھنڈ میں مختلف بینچوں پر بیٹھ گئے، لیکن ان کی نظریں اس کوٹھی کے گیٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ باہر نکلتے ہوئے چھوٹے گیٹ کو باہر سے بند کر آئے تھے۔ عمران انہیں وکٹر کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وکٹر کو اطلاع کیسے ملے گی مسٹر مائیکل کہ وہ یہاں آئے گا؟ صدیقی نے کہا، وہ ہیڈ کوارٹر گیا ہے، لا محالہ وہ واپس آئے گا، ہمیں بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔
عمران نے جواب دیا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک کار اس کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رکی تو عمران چونک پڑا۔ کار سے ایک آدمی اترا اور چھوٹے گیٹ کی طرف بڑھ گیا، لیکن عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وکٹر نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی کا حلیہ اس جیسا نہ تھا اور نہ ہی قد و قامت۔ وہ چھوٹا پھاٹک کھول کر اندر چلا گیا۔ کار گیٹ کے باہر ہی کھڑی رہی۔ یہ وکٹر نہیں ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہوئے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ تم پوچھ رہے تھے کہ وکٹر کو کیسے اطلاع ملے گی، تو یقیناً یہ آدمی اطلاع دے گا، عمران نے کہا۔ لیکن مسٹر مائیکل، ضروری نہیں کہ وکٹر اکیلا ہی آئے، چوہان نے کہا۔ اب ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے اور وہ بھی سائلنسر لگا، اس لیے اب اگر پوری فوج بھی آ جائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک اور کار پہلی کار کے قریب آ کر رکی، اور اس کار کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ وکٹر کی کار ہے، کیونکہ یہ کار ڈان کالونی کی پبلک پارکنگ میں موجود تھی جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور عمران اس پر کاشنر لگانا چاہتا تھا لیکن اس کا فاصلہ کافی تھا، اس لیے عمران کو دوسری کار پر کاشنر لگانا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں بلیک ڈے کا سیکشن ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ پھر عمران وہاں وکٹر کو دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ اس کی یادداشت میں موجود تھا، لیکن اس کا نام اسے یاد نہ آ رہا تھا، اور اب بہرحال نام سامنے آ چکا تھا۔ کار رکتے ہی اس میں سے جو آدمی باہر آیا وہ واقعی وکٹر تھا۔ وکٹر کار سے نکل کر تیزی سے چھوٹے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ میں اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرتا ہوں، جبکہ تم سب پھیل کر اس کالونی میں کوئی خالی کوٹھی تلاش کرو، تاکہ اس وکٹر کو وہاں لے جا کر اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیل فون کے اسپیشل آپشن کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رہے گا، جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ بلیک ڈے کا چیف جیگور اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وکٹر کو گئے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے سیکشن ہیڈ کوارٹر تک 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کا فاصلہ ہے، لیکن اسے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس نے وکٹر کے جانے کے تقریباً 1.25 گھنٹے بعد سیکشن آفس کو فون کیا تھا، لیکن وہاں کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا تھا۔ وکٹر کا سیل فون بھی بند تھا، اس لیے وہ پریشانی کے عالم میں آفس میں ٹہل رہا تھا کہ یک لخت فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ بجلی کسی تیزی سے کرسی پر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے تیز لہجے میں کہا۔ وکٹر کی کال ہے باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی تھی۔ کیا کمپیوٹر نے کال اوکے کر دی ہے؟ جیگور نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اوکے کراؤ بات، جیگور نے کہا۔ ہیلو باس، میں وکٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وکٹر کی آواز سنائی دی، لہجے میں مسرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ کہاں ہو تم؟ میں نے کئی بار فون کیا لیکن فون ہی اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا، اور تمہارا سیل فون بھی آف تھا، جیگور نے کہا۔ میں ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کے پیچھے تھا باس، وہ لوگ واردات کرنے کے بعد قریب ہی ایک خالی کوٹھی میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر میں روم 11 موجود ہے۔ میں نے یہاں آ کر اسے آن کیا تو ہیڈ کوارٹر کے شمال میں 4 کوٹھیاں چھوڑ کر 5ویں کوٹھی میں 5 پاک ایشیائی ایجنٹ موجود تھے۔ میں نے ولیم کو ساتھ لیا اور پھر میں نے اس کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ اس کے بعد ولیم کی مدد سے میں نے ان 5 بے ہوش افراد کو کار میں ڈالا اور سیکشن ہیڈ کوارٹر لے کر آ گیا۔ اس وقت بھی یہ لوگ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وکٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ زندہ ہیں؟ جیگور نے اچھلتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، میں نے بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، ہوش میں آ کر سچویشن تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں، وکٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے میک اپ چیک کر لیے ہیں تم نے؟ جیگور نے پوچھا۔ یس باس، لیکن ان کے میک اپ واش نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسپیشل میک اپ کیا ہوا ہے۔ میں نے فون بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر سے اسپیشل میک اپ واشر سیکشن ہیڈ کوارٹر بھجوا دیں تاکہ ان کے اصل چہرے سامنے آ سکیں، وکٹر نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ یہاں فالتو آدمی کوئی نہیں ہے،
تم لاشیں کار میں ڈال کر یہاں لے آؤ، میں اپنے سامنے ان کے میک اپ واش کرانا چاہتا ہوں، جیگور نے کہا۔ لیکن باس، اس کے لیے تو ہیڈ کوارٹر کا پورا سسٹم آف کرنا پڑے گا، وکٹر نے ایسے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے ہیڈ کوارٹر کا سسٹم آف کرنا کوئی ناممکن کام ہو۔ تو کیا ہوا؟ جن سے خطرہ تھا وہ تو لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، میں ان کی لاشیں اسرائیل کے صدر کو بھجوانا چاہتا ہوں، جیگور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، میں انہیں لے کر پہنچ رہا ہوں، آپ سسٹم آف کروا دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم گیٹ پر پہنچ کر مجھے کال کرنا، پھر میں سسٹم آف کرا دوں گا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آخرکار یہ خوفناک لوگ ہلاک ہو ہی گئے۔ گڈ، ویری گڈ نیوز، نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے، جیگور نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اسرائیل کے صدر کو فون کر کے یہ خوشخبری ان تک پہنچا دے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس لیے کنٹرول کر لیا تھا کہ پہلے ان کے میک اپ واش ہو جائیں، پھر مزید اقدام کیا جائے۔ بہرحال اب لاشیں کہیں بھاگ تو نہیں سکتیں۔ پھر اس نے بڑی بے چینی میں 1 گھنٹہ گزارا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جیگور نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ وکٹر کے سیل فون سے کال ہے، وہ گیٹ پر موجود ہے، اس کی کار میں 5 لاشیں موجود ہیں، فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، میں نے اسے حکم دیا تھا، میں چیکنگ سسٹم آف کراتا ہوں، میری بات کراؤ ہاروے سے، جیگور نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور نے ہاتھ سے کریڈل دبایا اور اس پر ہاتھ رکھے رکھا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی پھر بج اٹھی تو اس نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ یس، جیگور نے کہا، ہاروے لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو باس، میں ہاروے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یہ مشین روم کا انچارج تھا جس کے تحت ہیڈ کوارٹر کی پوری مشینری تھی۔ ہاروے، ہیڈ کوارٹر کا تمام چیکنگ سسٹم آف کر دو، وکٹر دشمن ایجنٹوں کی 5 لاشوں سمیت ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر موجود ہے، ان لاشوں کا اسپیشل میک اپ یہاں واش ہوگا، تم فوراً چیکنگ سسٹم اور ڈیفنس سسٹم آف کر دو، اور جب تک میں احکامات نہ دوں تم نے تمام سسٹم آف رکھنا ہوگا، جیگور نے کہا۔ یس باس، جیسے آپ کا حکم، دوسری طرف سے ہاروے نے کہا تو جیگور نے ریسیور رکھ دیا۔ آخرکار پاک ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں سامنے آ ہی گئیں، آخرکار یہ شیطان ختم ہو ہی گئے، جیگور نے ریسیور رکھ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں موجود سیل فون اٹھا کر اس نے اسے آن کیا اور پھر اس پر مخصوص نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد فون کی سکرین پر وکٹر کے الفاظ ابھر آئے۔ جیگور نے رابطے کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، وکٹر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے وکٹر کی آواز سنائی دی۔ وکٹر، میں نے ہاروے کو احکامات دے دیے ہیں، وہ سسٹم آف کر رہا ہے، تم اندر آ کر لاشوں کو 0 روم میں پہنچا دینا اور خود میرے آفس آ جاؤ، پھر ہم یہاں سے اکٹھے 0 روم میں جائیں گے، جیگور نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور نے ریسیور آف کر کے واپس دراز میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 15-20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وکٹر اندر داخل ہوا۔ وکٹر کو دیکھ کر جیگور بے اختیار چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ جیگور نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے آنے والا اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وکٹر باس، میں وکٹر ہوں، آنے والے نے کہا۔ تم قد قامت، چہرے مہرے اور آواز سے واقعی وکٹر ہی ہو، لیکن تم میں اجنبیت کا تاثر موجود ہے، جیگور نے میز کی دراز سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے باس، میں وکٹر ہی ہوں، وکٹر نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کہ یہاں سے جاتے وقت میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جیگور نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ مارڈی اور اس کے سیکشن کو کال کر لوں، میں نے کہا تھا کہ وہ نراک میں ہے، اس کے آنے میں دن لگ جائیں گے، میں راستے میں اسپیشل سیکشن کو کال کر لوں گا، وہ کل تک آ جائیں گے، وکٹر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا تو جیگور کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی وکٹر ہو، نہ جانے کیوں مجھے تم سے اجنبیت کا احساس ہونے لگا تھا، جیگور نے مشین پسٹل کو واپس دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو اب ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ وکٹر نے پوچھا۔ چلو اسپیشل میک اپ واشر سے ان کے میک اپ واش کریں، جیگور نے اٹھتے ہوئے کہا تو وکٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیگور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا
جبکہ وکٹر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن پھر جیسے ہی جیگور اس کے قریب سے گزرا، اچانک اس نے وکٹر کا بازو گھومتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کن پٹی پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کا ذہن یک لخت گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گہرے سیاہ بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے میں روشنی کی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں مکمل روشنی ہوئی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ کرسی کے ساتھ رسی کی مدد سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ سامنے کرسی پر وکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو بے اختیار اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا اور ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ وہاں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک لاش اس کی فون سیکٹری کی تھی، جبکہ باقی لاشیں ہاروے اور ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے دوسرے افراد کی تھیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم وکٹر ہو کیا واقعی؟ جیگور کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا۔ مجھے وکٹر بننے اور ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی ہے مسٹر جیگور، چیف آف بلیک ڈے، کیونکہ مجھے وکٹر سے ہیڈ کوارٹر کے نظام کے بارے میں جو معلومات ملی تھیں، ان کے مطابق جب تک انہیں اندر سے آف نہ کیا جائے، باہر سے اسے کسی طرح بھی آف یا تباہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وکٹر بن کر تمہارے ہاتھوں اس سسٹم کو آف کرانے کی پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پلاننگ کامیاب رہی، اور تم دیکھ لو کہ میں اور میرے ساتھی یہاں زندہ موجود ہیں، جبکہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں تمہارے علاوہ باقی سب کو لاشوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تمام مشینری تباہ کر دی گئی ہے۔ بلیک ڈے کی بنیادی اور تفصیلی فائل بھی ہمیں مل گئی ہے۔ ہم اس تنظیم کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دیں گے، کیونکہ تم نے اور تمہاری تنظیم نے پاک ایشیا کو اسرائیل اور کافرستان کا غلام بنانے کی انتہائی گہری اور بھیانک سازش کی ہے۔ اس لیے تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم یہودی جتنی مرضی آئے کوششیں کر لو، لیکن تم لوگ پاک ایشیا کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ پاک ایشیا کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ تم نے اتنی بڑی تنظیم بنائی، لیکن نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ویسے آخر میں اپنا تعارف بھی کروا دوں، میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے وکٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو جیگور کو عمران کا نام سنتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ مگر تم نے تو وہ باتیں بتا دی تھی جو صرف میں اور وکٹر جانتے تھے، جیگور نے رک رک کر کہا۔ وکٹر بہت تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، اس لیے اس پر کوئی بھی حربہ استعمال کرنا بیکار تھا۔ اس لیے مجھے اس کے ذہن میں جھانکنا پڑا، اور مجھے تمہاری اس سے ہونے والی ملاقات اور تم دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو کا علم ہو گیا۔ تم بھی انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہو، اس لیے مجھے دیکھتے ہی تمہیں اجنبیت کا احساس ہوا، جو درست تھا۔ لیکن میں نے وکٹر کا میک اپ کرنے اور اس کے انداز میں بیٹھنے، چلنے اور اٹھنے کی باقاعدہ پریکٹس کی۔ خاص طور پر مجھے اس کی آواز اور لہجے کی نقل بھی کرنا پڑی، تاکہ یہاں موجود وائس چیکنگ کمپیوٹر کو ڈاج دیا جا سکے۔ اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرکار ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ عمران نے ایک بار پھر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جیگور کے ذہن میں واقعی دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ جو کچھ یہ عمران بتا رہا تھا وہ بظاہر ناقابل یقین تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی پاک ایشیا کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، جیگور نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سامنے بیٹھا ہوا عمران کوئی جواب دیتا، ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون سیٹ تھا۔ فون پر کال آ رہی ہے عمران صاحب۔ آنے والے نے کارڈ لیس فون سیٹ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا تو آنے والے نے آگے بڑھ کر جیگور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یس، جیگور بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے نکلا تو جیگور اس طرح حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اسرائیل کے صدر سے بات کیجئے مسٹر جیگور۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر پریزیڈنٹ، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ تم کون بول رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جیگور کہاں ہے؟ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔
کتنی بار تو تعارف کرا چکا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ، ایک بار پھر کرا دیتا ہوں۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، تم یہودیوں نے پاکیشیا کے خلاف جو سازش اس بلیک ڈے سے کرائی ہے وہ سب ختم ہو چکی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے ناپاک ارادے ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ بلیک ڈے تنظیم مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش کوئی عمران یہودیوں میں بھی پیدا ہو جاتا۔ دوسری طرف سے حسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے سائیڈ تپائی پر رکھ دیا۔ اوکے مسٹر جیگور، اب تم بھی وہیں جاؤ جہاں تمہارے ساتھی گئے ہیں۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے مت مارو پلیز پلیز، جیگور نے رو دینے والے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے شعلے سے چمکے اور جیسے گرم گرم سلاخیں جیگور کے سینے میں اترتی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے حلق میں پتھر بن کر اٹک گیا۔ جیگور نے سانس لینے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، ان اندھیروں میں جو وہ پاکیشیا پر پھیلانا چاہتا تھا۔